तानिया ने बड़ी हैरानगी के साथ उल्लू वाले पिंजरे की तरफ देखते हुए कहा, नहीं दुर्दाना, पता नहीं वो शख्स कौन था जो ये देकर गया है। तानिया परेशान थी। हाँ देखो भला, ये भी कोई देने की चीज़ है? भाई है क्या घर में? तानिया ने पूछा। नहीं बीबी, वो 1 घंटा पहले ही कहीं गए हैं। और खाला? वो नमाज़ पढ़ी है। अच्छा दुर्दाना, तुम इस पिंजरे को लेकर नीचे चली आओ, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। ठीक है बीबी। फिर दुर्दाना ने जैसे ही पिंजरे का कुंडा पकड़ने के लिए हाथ आगे बढ़ाया, उल्लू ने बेचैन होकर फ़ौरन से फड़फड़ाते हुए एक भयानक चीख मारी। दुर्दाना ने घबराकर फ़ौरन हाथ पीछे कर लिया। दुर्दाना, इसे फ़ौरन नीचे ले जाओ, तानिया ने हुक्म दिया। दुर्दाना ने इसके हुक्म की तामील में जैसे ही पिंजरा उठाना चाहा, वो फ़ौरन ही दुर्दाना की तरफ से झपटा और ज़ोर ज़ोर से फड़फड़ाने लग गया। अगरचा वो पिंजरा नहीं उठा सकी, लेकिन जैसे ही उसने दोबारा से पिंजरे को हाथ डालना चाहा, वो खौफ के मारे पीछे हट गई। उल्लू ने एक दफ़ा से फिर फड़फड़ाना शुरू कर दिया और बहुत ज़्यादा भयानक चीखने लग गया। अरे दुर्दाना, क्या कर रही हो? पिंजरा उठा लो ना, तानिया ने सख्ती से कहा। बीबी, मैं इस पिंजरे को नहीं उठा सकती, मुझे डर लग रहा है। मैं जैसे ही इसको उठाने लगती हूँ, उल्लू फड़फड़ाने लग जाता है और भयानक तरह से चीखने लग जाता है। अच्छा ठहरो, मैं उठाकर देखती हूँ। ये कहकर जैसे ही तानिया आगे बढ़ी, इसके आगे बढ़ते ही वो उल्लू अपनी जगह साकत हो गया। तानिया ने हिम्मत करके पिंजरे की तरफ हाथ बढ़ाया। वो तैयार ही थी, जैसे ही उल्लू चीखेगा वो फ़ौरन से अपना हाथ पीछे कर लेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उल्लू बिल्कुल साकत बैठा था। तानिया ने हिम्मत करके पिंजरा उठा लिया। उल्लू ना फड़फड़ाया और ना ही चीखा और ना ही इसने खौफनाक आवाज़ निकाली। लो दुर्दाना, अब तुम इसे नीचे ले जाओ। ये कहकर जैसे ही तानिया ने पिंजरा दुर्दाना के हाथ में दिया, पिंजरा दुर्दाना के हाथ में आते ही उल्लू ने दोबारा से फड़फड़ाना शुरू कर दिया और भयानक तरह से चीखें मारने लग गया। दुर्दाना बहुत ज़्यादा डर गई। उसने फ़ौरन से पिंजरा नीचे रख दिया और तेज़ी से सीढ़ियों से नीचे उतरती चली गई। शायद वो बुरी तरह से डर गई थी। दुर्दाना के जाने के बाद तानिया ने पिंजरे पर एक नज़र डाली। वो बड़ी खामोशी से बुत बना तानिया को अपनी जर्द आंखों से देख रहा था। इसकी आंखों में न जाने क्या बात थी। तानिया के जिस्म में एक खौफ की लहर दौड़ उठी। तानिया ने पिंजरे को वहीं छोड़ा और अपने कमरे में दाखिल होकर इसने दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। बेड पर बैठकर इसने अपना बैग उठा लिया, लिफाफा निकाला। लिफाफा हाथ में आते ही इसके दिल की धड़कन बहुत तेज़ हो गई, हाथ में लर्जिश आ गई। वो सोचने लगी, इस लिफाफे में आखिर क्या बंद है। ये 9 इंच का लंबा और 4 इंच का चौड़ा एक सफ़ेद रंग का लिफाफा था। रोशनी की तरफ करके तानिया ने देखा तो इसमें कोई ख़त दिखाई दे रहा था। तानिया ने हिम्मत करके लिफाफा चाक किया और इसके अंदर से ख़त निकाल लिया। वो एक ख़त हरगिज़ ना था। कागज़ पर कोई तहरीर नहीं थी। इस पर पेंसिल से एक स्केच बना हुआ था और वो वही स्केच था जो मुसलसल 5 दिन से तानिया को ख्वाब आ रहा था। एक गोल झोपड़ी की छत पर बैठा एक उल्लू, दरवाजे पर कुंडली मारकर बैठा एक सांप। झोपड़ी के अंदर से सिर्फ अंधेरा ही नज़र आ रहा था और ख्वाब में वही आवाज़। बस उस आवाज़ की कमी थी कि अचानक तानिया के दिमाग में वो आवाज़ गूंजी, डरो मत, अंदर आ जाओ। ये कागज़ भी सफ़ेद रंग का था। इस ख्वाब वाले मंजर के अलावा इस पर कुछ नहीं था। तानिया ने कागज़ पलट कर देखा तो इस पर एक और स्केच दिखाई दिया। ये एक दरवाज़ा था, एक बंद दरवाज़ा। इस बंद दरवाजे के हैंडल के ऊपर एक तावीज़ लटका हुआ था। तानिया ने इस कागज़ को कई बार पलट कर देखा। बस इस पर यही 2 तस्वीरें बनी थी। एक तरफ इसके ख्वाब की तस्वीर थी, तो वो क्या दूसरी तरफ ख्वाब की ताबीर थी? ये कैसी ताबीर थी? बंद दरवाज़ा जिसके हैंडल पर एक तावीज़ लटका हुआ था। तभी इसके दिमाग में एक अजीब सी बात आई। इसके मुंह से बेख्तियार निकला, अरे ये तो नीचे वाले कमरे का दरवाज़ा है। इसने जल्दी से इस कागज़ के लिफाफे को उठाया और उसके अंदर जल्दी से उस कागज़ को डाल दिया और दरवाज़ा खोलकर बाहर निकली। दरवाजे पर पड़ा पिंजरा जूं का तू रखा था और वो उल्लू बड़े सुकून से बैठा था, तानिया को देख रहा था। उल्लू ने अपनी गर्दन ज़रा सी टेढ़ी की और फिर अजीब सी आवाज़ निकाली, जैसे वो तानिया को देखकर बहुत ज़्यादा खुशी का इजहार कर रहा था। तानिया ने कुंडा पकड़कर पिंजरे को उठा लिया। उल्लू ने कोई उछल कूद नहीं की। तानिया पिंजरे का कुंडा पकड़ते नीचे उतरती आई। इसने इधर उधर देखा। इसे खाला फरजाना की तलाश थी। इनके जीने का एक रास्ता घर के अंदर जाता था और दूसरा रास्ता थोड़ा सा घूमकर बाहर लॉन की तरफ जाता था। इसने पिंजरे को बाहर वाले दरवाजे की तरफ छोड़ा और खुद खाला फरजाना के कमरे की तरफ भागी। इसे मालूम था कि खाला इस वक्त कमरे में होंगी। खाला अभी तक नमाज से फारिग ही हुई थी। तानिया को इस तरह कमरे में घुसते देखा तो घबरा गई। तानिया, खैर तो है ना? खैर कहाँ है खाला? वो नीचे ही कालीन पर बैठ गई। बीबी,
آپ کی چائے یہیں لے آؤں یا باہر پئیں گی؟ دردانہ نے کمرے میں داخل ہو کر پوچھا۔ دردانہ دیکھو وہ پنجرا سیڑھیوں کے نزدیک رکھا ہے، تم ذرا اسے اٹھا کر باہر دیوار کے ساتھ رکھاؤ۔ کہتے ہیں الو گھر میں رکھنا منحوس ہوتا ہے، گھر میں ویرانی پھیل جاتی ہے۔ الو؟ خالہ فرزانہ ایک دم چونکی۔ کہاں سے آیا الو؟ ہائے بیوی مجھے ڈر لگتا ہے، وہ پنجرا اٹھاتے ہی مجھ پر جھپٹا مارتا ہے۔ دردانہ سہم گئی۔ اچھا ٹھیک ہے تم رہنے دو، میں چائے پی کر خود لے جاؤں گی۔ ٹھیک ہے بیوی، دردانہ نے بڑے مؤدبانہ انداز میں کہا اور تیزی سے کمرے سے باہر نکل گئی۔ اسے ڈر تھا کہ کہیں تانیہ بیوی دوبارہ سے پنجرے اٹھانے کو نہ کہہ دے۔ خالہ فرزانہ کا منہ ابھی تک حیرت سے کھلا تھا، ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اچانک الو کہاں سے آ گیا۔ اور ابھی بھی وہ پنجرے میں خالہ نے سوال کیا تو پنجرے کا خالہ نے جیسے ہی سوال کیا تو تانیہ نے ہاتھ کے اشارے سے کہا صبر کریں، سب بتاتی ہوں، میں بتاتی ہوں خالہ، پریشان نہ ہوں۔ پھر تانیہ نے اس کو الو کی داستان سنا دی کہ وہ کہاں سے آیا ہے اور کیسے آیا ہے۔ اسی اثنا میں دردانہ نے چائے بھی دے دی۔ ارے وہ کون منحوس تھا جو اپنے لگے سگے کو ہمارے حوالے کر کے چلا گیا؟ خالہ نے پریشان ہو کر کہا۔ تانیہ تم جلدی سے اس منحوس کو گھر سے باہر نکالو، مجھے ایسی باتوں سے بہت ڈر لگتا ہے۔ ارے کہیں کوئی جادو ٹونا ہی نہ کر گیا ہو۔ خالہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں ابھی اس کا بندوبست کرتی ہوں، تانیہ نے انہیں تسلی دیتے ہوئے کہا۔ حالانکہ تانیہ کی اپنی جان اٹکی ہوئی تھی۔ خالہ سنیے، یہ میں نے لفافہ کھول کر دیکھ لیا ہے۔ تانیہ نے لفافہ سامنے لہرایا۔ ہاں کیا نکلا اس میں؟ خالہ اس میں میرے خواب کی کوئی تعبیر نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ خالہ اس میں ایک کاغذ ہے، اس پر ہاتھ سے 2 تصویریں بنی ہوئی ہیں، تانیہ نے بتایا۔ لیکن وہ تو تمہارا کسی خواب ہے نا، تمہارے کسی خواب کی تعبیر تھی نا؟ ارے خالہ میں بتا تو رہی ہوں، میں آپ کو بتاتی ہوں، جو خواب مجھے مسلسل 5 دن سے آ رہا ہے، بہت زیادہ عجیب خواب ہے۔ ارے تانیہ تم اتنے دنوں سے ایک ڈراؤنا خواب دیکھ رہی ہو اور تم نے مجھے اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں بتایا۔ تم اکیلی سوتی ہو، آئندہ کے بعد تم اکیلی نہیں سو گی۔ خالہ اس میں ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جب بھی مجھے خواب آتا ہے میں تھوڑی دیر کے لیے ڈر ضرور جاتی ہوں، لیکن اس کے بعد میں سو جاتی ہوں۔ پھر آپ کو یہ تصویر دکھاؤں گی۔ دادا عظیم کی ہدایت کے مطابق میں نے اس لفافے کو اکیلے ہی کھولا تھا، خواب بتاتے ہی اس تصویر کو نہ دکھانے کی کوئی بات نہیں کی تھی، تانیہ نے کہا۔ پھر تانیہ نے بڑی تفصیل سے اپنا خواب خالہ کے سامنے دہرایا۔ ارے یہ منحوس تو وہی الو تو نہیں جو جھونپڑی کے چھت کے اوپر بیٹھا دکھائی دے رہا ہے؟ خالہ نے فرزانہ کا خواب سن کر اس الو کی بات کی۔ تانیہ عجیب و غریب طرح سے سہم گئی۔ تم خواب میں کوئی ڈھنگ کی چیز نہیں دیکھ سکتی تھی؟ خالہ اب خواب میری مرضی سے تھوڑی نہ آئیں گے۔ اچھا لفافے میں اور کیا ہے؟ یہ دیکھیے میرے خواب کی تصویر۔ تانیہ نے کاغذ نکال کر خالہ کے سامنے کیا۔ پہلے اس نے اپنے خواب والی تصویر دکھائی جس پر جھونپڑی، الو اور سانپ بنا تھا۔ ارے یہ تو ہو بہو تمہارا خواب ہے، اب سر اسے پلٹ کر دیکھیں، تب آپ کو اس خواب کی تعبیر نظر آئے گی۔ خالہ فرزانہ نے فوراً کاغذ پلٹ کر پچھلی طرف دیکھا تو خالہ کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ خالہ کی زبان پر کپاہٹ طاری ہو گئی، ان کی زبان سے بے اختیار نکلا نہیں، اور چہرہ زرد ہو گیا۔ خالہ کیا ہوا؟ تانیہ نے فکر مندی سے پوچھا۔ آپ نے اس دروازے کو پہچان لیا؟ پہچان ہی تو لیا ہے، اسی لیے تو خوف زدہ ہو گئی ہوں، خالہ فرزانہ نے فکر مند ہو کر کہا۔ یہ اس کمرے کا دروازہ ہے نا خالہ، جس پر ہمیشہ لاک لگا رہتا ہے؟ تانیہ نے تصدیق چاہی۔ ہاں یہ وہی کمرہ ہے۔ خالہ کی زبان میں لرزش تھی۔ خالہ ایک بات بتائیں، کیا دادا کبھی اس گھر میں آئے ہیں؟ تانیہ نے سوال کیا۔ آج تک نہیں آئے، خالہ فرزانہ نے ٹھنڈی سانس بھر کے کہا۔ پھر یہ کس قدر حیران کن بات ہے، انہوں نے نہ صرف میرے خواب کو بھی جان لیا بلکہ اس گھر میں اس کمرے کی بھی ٹھیک ٹھیک نشاندہی کر دی۔ اگر دروازے کے ہینڈل پر تعویذ لٹکا نہ دکھاتے تو شاید اس کی نشاندہی کرنا مشکل تھا۔ سوال یہ تھا کہ تانیہ تمہارے خواب کا اس دروازے سے کیا تعلق ہے؟ خالہ نے سوال کیا۔ خالہ ضرور کوئی تعلق ہے، ورنہ دادا عظیم اس کی تصویر کیوں بناتے؟ تم اس کمرے کے بارے میں کچھ جانتی ہو؟ خالہ نے فرزانہ سے سوال کیا۔ خالہ فرزانہ نے تانیہ سے سوال کیا۔ میں جب اس گھر میں آئی تھی تو اس کمرے کو ہمیشہ سے بند ہی دیکھا تھا، اور اس کے دروازے پر کالے کپڑے میں بندھا ہوا ایک تعویذ دیکھا تھا جو دروازے کے ہینڈل پر لٹکا ہوتا ہے۔ آپ نے اس کمرے کے بارے میں یہی بتایا تھا کہ اس میں کارڈ کباڑ ہے، ایک سٹور کی طرح ہے، یہی تھا نا خالہ؟ نہیں تانیہ، میں نے غلط کہا تھا، دراصل میں نہیں چاہتی تھی کہ تم اس کی حقیقت جان کر ڈر جاؤ، لیکن اب تم سے کچھ بھی چھپانا بیکار ہے۔ اب میں یہ معاملہ خطرناک صورت اختیار کرے اس سے پہلے میں تمہیں بتا دینا چاہتی ہوں، اگر یہ سٹور نہیں ہے، اس میں کسی قسم کا سامان نہیں ہے، تو پھر خالہ یہ بند کیوں ہے؟ تانیہ نے سوال کیا۔ کچھ نہیں ہے اس میں، یہ بالکل خالی ہے۔ جب ہمیں یہ گھر ملا تھا تو تبھی یہ کمرہ بند تھا،
آئے خالہ ذرا اس کا تالا کھول کر اندر سے دیکھتے ہیں، میں اس کو دیکھنا چاہتی ہوں۔ ہائے تانیہ ایسی بات سوچنا بھی مت، کیا مطلب خالہ کیا ہو جائے گا؟ یہ تو مجھے معلوم نہیں کہ کیا ہو جائے گا، لیکن اتنا ضرور جانتی ہوں کہ کچھ نہ کچھ ضرور ہو جائے گا۔ ہمیں اس کمرے کو کھولنے سے منع کیا گیا ہے۔ خالہ فرزانہ کی آواز میں لرزش پیدا ہوگی۔ کس نے منع کیا تھا؟ تانیہ نے پوچھا۔ اس شخص نے جس نے ہمیں یہ مکان دیا تھا، جس سے ہم نے یہ مکان خریدا تھا، خالہ فرزانہ نے بتایا۔ وسیم نامی اس شخص نے اس مکان کو بڑے شوق سے بنوایا تھا، لیکن اسے رہنا نصیب نہیں ہوا۔ اس مکان کی کہانی بڑی عجیب ہے۔ 1000 گز کا بنا ہوا یہ 2 منزلہ مکان گلشن اقبال میں تھا۔ اس مکان کے دائیں بائیں کوئی مکان نہیں تھا۔ دائیں طرف محض 4 دیواری کھینچی ہوئی تھی اور بائیں طرف والے پلاٹ کی صرف بنیاد پر ڈال کر چھوڑ دی گئی تھی۔ البتہ پچھلے والے پلاٹ پر ایک مکان بنا ہوا تھا، وہ آباد بھی تھا۔ اس مکان کے سامنے 60 فٹ چوڑی سڑک تھی۔ سڑک کے اس طرف تمام مکان بنے ہوئے تھے۔ مکانوں کی تعمیر سے پہلے یہاں جھونپڑیاں پڑی ہوئی تھیں۔ یہاں اور لوگ آباد تھے جن کی عورتیں اور مرد مل کر کام کیا کرتے تھے اور روزی کماتے تھے۔ تب کہیں جا کر شام کو ان کے گھروں کے چولہے روشن ہوتے تھے۔ یہ برابر کے تینوں پلاٹ 3 بھائیوں نے خریدے تھے۔ 2 بھائی باہر تھے۔ تیسرا بھائی جو کہ کراچی میں رہائش پذیر تھا، ایک فرنیچر کی دکان کا مالک تھا اور وہ دکان بہت بڑی تھی۔ سب سے پہلے اس نے مکان کی تعمیر شروع کروائی۔ اس نے تینوں پلاٹوں کی باؤنڈری بنوا دی اور چوکیدار ملازم رکھ دیا، 24 گھنٹے ان کی خالی پلاٹوں پر نظر رکھتا تھا۔ ایک رات جب عامر خان کی اچانک آنکھ کھلی تو اس نے گھنگرو کی آواز سنی۔ کوئی رات کے 1 بجے کا عمل ہوگا۔ چاند کی 13 تاریخ تھی۔ ہر طرف چاندنی چٹکی ہوئی تھی۔ وہ اپنی چارپائی پر سے اٹھ کر اپنی جھونپڑی کے دروازے پر آیا تو اس نے سامنے ایک عجیب و غریب منظر دیکھا۔ کوئی ایک ملنگ قسم کا بندہ تھا، دونوں ہاتھوں کو اوپر کر کے ایک ٹانگ پر 6 فٹ اونچی دیوار کے اوپر رقص کر رہا تھا۔ گھنگرو کی چھن چھن پوری فضا میں گونج رہی تھی۔ وہ ایک ملنگ قسم کا شخص دیوار پر بڑی مہارت اور خوبصورتی کے ساتھ رقص کر رہا تھا، جیسے دیوار پر نہیں زمین پر رقص کر رہا ہو۔ اگرچہ یہ منظر دیکھ کر اچھے بھلے شخص کے ہوش اڑ جانے کے لیے کافی تھا، لیکن عامر خان پر اس کا کوئی خاص اثر نہیں ہوا۔ وہ فوراً سے پلٹ کر اپنی جھونپڑی میں آیا، لالٹین کی لو کو ذرا تیز کیا، چارپائی کے سامنے رکھی موٹی سی لاٹھی اٹھائی اور آیت الکرسی پڑھتا ہوا باہر آ گیا۔ باہر آ کر اس نے پانی کے کنستر پر زور زور سے لاٹھی ماری۔ کنستر کی آواز سے پورا علاقہ گونج اٹھا۔ رقص کرتا وہ ملنگ دیکھتے ہی دیکھتے دیوار پر سے غائب ہو گیا۔ اس طرح رقص کرتے ہوئے اس ملنگ کو عامر خان نے ہی نہیں، جھونپڑی میں رہنے والے بہت سے لوگوں نے دیکھا۔ کچھ دن کے بعد یہ رقص اسی طرح سے ایک معمول بن گیا۔ لوگ اس رقص کے عادی ہو گئے۔ اگر کوئی شخص دیوار پر ناچتا تو اس کو نہ چاہ کر بھی سب دیکھنے لگ جاتے۔ عامر خان نے شروع میں اس شخص کی پرواہ کی، اٹھ کر آیت الکرسی پڑھتا اور لاٹھی کنستر پر بجاتا، لیکن جب روز بروز یہ رقص کا کام شروع ہو گیا تو عامر خان نے اس پر 100 بار لعنت بھیجی اور جا کر آرام سے سونے لگا۔ جلد ہی درمیان والا پلاٹ پوری طرح سے تعمیر ہو گیا۔ راتوں رات اس کے اوپر ایک بہت زیادہ خوبصورت مکان ابھرنا شروع ہو گیا۔ جلدی اس مکان پر چھت بھی پڑ گئی۔ چھت پڑتے ہی ایک حادثہ ہوا۔ ایک رات عامر خان اپنی چارپائی پر مردہ پایا گیا۔ یہ پتہ نہ چل سکا کہ اسے کس نے مارا تھا۔ بظاہر اس کے جسم پر کوئی نشان نہیں تھا، نہ ہی اس کو قتل کیا گیا تھا۔ جن لوگوں نے اس کی لاش دیکھی تھی وہ بتاتے تھے کہ عامر خان اپنی چارپائی پر اس طرح لیٹا تھا جیسے وہ سو رہا ہے۔ ایک امکان یہ بھی تھا کہ اس کو سوتے ہارٹ اٹیک ہو گیا ہوگا۔ عامر خان کے اس دنیا سے اٹھ جانے کے بعد کوئی چوکیدار زیادہ عرصہ تک اس مکان کی نگرانی نہ کر سکا۔ وہ بغیر بتائے ہی غائب ہو جاتا تھا۔ غالب گمان یہ تھا کہ شاید خوف کی وجہ سے چوکیدار بتائے بغیر ہی یہاں سے رفو چکر ہو جاتے ہیں۔ پھر اس مکان کی تعمیر روک دی گئی۔ مالک مکان باہر چلا گیا۔ رات کے وقت یہ ادھورا مکان بہت بھیانک منظر پیش کرتا تھا۔ اس ملنگ کے رقص جاری تھا۔ اب یہ رقص اس ادھورے مکان کی چھت پر ہوتا تھا۔ سڑک کے پار جھونپڑیوں پر رہنے والے لوگ اکثر یہ رقص دیکھا کرتے تھے۔ 7 سال کے بعد اس مکان کی تعمیر دوبارہ شروع ہوئی۔ وہ 3 ماہ کا کام تھا۔ اس کے بعد پھر یہ کام بند ہو گیا۔ کام بند ہونے کی وجہ بھی معقول تھی۔ ایک دن مالک مکان اپنی بیوی اور بچوں کو مکان کی تعمیر دکھانے کے لیے لایا۔ بیوی اور اس کے بچوں نے اچھی طرح سے مکان کو دیکھا۔ یہ لوگ چھت پر بھی گئے تھے۔ کوئی آدھے گھنٹے کے بعد بیوی بچے گھر جانے کے لیے گاڑی میں بیٹھے تو معلوم ہوا کہ 4 سالہ لڑکا عمر علی غائب ہے۔ پہلے تو انہوں نے اسے آوازیں دی لیکن کوئی جواب نہ آیا۔ گھبرا کر دونوں میاں بیوی زیر تعمیر مکان کے اندر بھاگے۔ گھر کے ہر کونے میں
عمر کو تلاش کیا گیا لیکن عمر کہیں نہیں تھا۔ اچانک خیال آیا کہ واٹر ٹینک کو بھی دیکھ لیا جائے، بس یہی دیکھنا غضب ہو گیا۔ ماں نے جا کر جیسے ہی واٹر ٹینک میں جھانک کر دیکھا، وہ چیخیں مار کر بے ہوش ہو گئی۔ وہ 4 سالہ بچہ ٹینک میں تیر رہا تھا، اسے جلدی سے نکال کر ماں سمیت ہسپتال پہنچایا گیا، مگر وہ کب کا مر چکا تھا۔ مکان کی تعمیر ایک بار پھر سے رک گئی۔ تعمیراتی سامان پڑا رہ گیا، لیکن وہاں کوئی چوکیدار 2 دن سے زیادہ نہیں ٹکتا تھا۔ اب یہ بات ثابت ہو گئی تھی کہ اس مکان پر کسی قسم کا اثر ہے۔ عاملوں کی تلاش شروع ہو گئی۔ کئی لوگوں کو جائے واردات پر لایا گیا، لیکن کوئی بھی عامل یہاں پر کام نہ کر سکا اور نہ ہی ان اثرات کو دور کر سکا۔ عامل کی تلاش جاری تھی۔ پھر کسی نے پاکستان کوارٹر کے ایک عامل کا پتہ بتایا۔ وہ پیشہ ور عامل نہ تھے، سرکاری ملازم تھے، روحانی عملیات کے بارے میں جانتے تھے، ضرورت مندوں کو تعویذ گنڈے بھی دے دیا کرتے تھے، لیکن یہ سارے کام کار خیر کے طور پر کرتے تھے، بدلے میں صرف دعاؤں کے طلبگار ہوتے تھے، پیسوں کے نہیں۔ مالک مکان کی پریشانی دیکھ کر انہوں نے اس مکان کا آسیب دور کرنے کی حامی بھر لی۔ دوپہر کو جب سخت تیز دھوپ تھی، وہ عامل صاحب جن کا نام روشن علی تھا، مالک مکان کے ساتھ اس زیر تعمیر مکان پر آئے، پورے گھر کا ایک چکر لگایا، اس کے بعد ایک کمرے میں آ کر کھڑے ہو گئے۔ مالک مکان کو اشارہ کیا، وہ باہر گاڑی میں جا کر بیٹھے۔ کوئی آدھے گھنٹے کے بعد روشن علی مکان سے باہر آئے، پسینے میں نہائے ہوئے تھے۔ اشارے سے مالک مکان کو اپنے ساتھ آنے کو کہا۔ روشن علی پھر اس کمرے میں جا کر کھڑے ہو گئے جہاں وہ پہلے کھڑے تھے۔ اس کمرے میں چوکھٹ پر دروازے نہیں لگے تھے۔ اس کمرے کو غور سے دیکھ لیں، روشن علی نے بڑی سنجیدگی سے کہا۔ میں سمجھا نہیں، مالک مکان نے پریشان ہو کر پوچھا۔ آپ چاہتے ہیں اس مکان کی تعمیر مکمل ہو جائے؟ روشن علی نے پوچھا۔ صاف ظاہر ہے آپ کو اسی لیے یہاں پر لایا ہوں۔ پھر ایک کام کرنا ہوگا، روشن علی نے کہا۔ جی فرمائیے، میں ہر کام کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اس کمرے میں کوئی کھڑکی نہیں ہوگی، پہلی ہدایت۔ ٹھیک ہے، کھڑکیاں بند کروا دوں گا۔ ہدایت پر عمل کرنے کی بات بھر لی۔ اس کمرے میں جو رنگ کہوں گا وہی ہوگا، دوسری ہدایت۔ یہ بھی منظور ہے، دوسری ہدایت بھی مان لی گئی۔ جب یہ کمرہ اور پورا مکان تعمیر ہو جائے گا تو ایک رات میں اس کمرے میں گزاروں گا۔ صبح فجر کے وقت میں باہر آؤں گا، اس کمرے کو لاک کر دوں گا اور اس کے ہینڈل پر ایک تعویذ لٹکا دوں گا۔ یوں یہ کمرہ ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے گا۔ روشن علی نے بتایا۔ ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے گا؟ مالک مکان نے پریشان ہو کر کہا۔ جی ہاں، ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے گا، یقین سے کہا گیا ہے۔ ارے یہ کتنی عجیب بات ہوگی، پھر اس کے بعد تو یہاں کچھ نہیں ہوگا نا؟ کچھ نہیں ہوگا، ہمیشہ کے لیے سکون ہو جائے گا، یقین دلاتا ہوں آپ کو۔ روشن صاحب، میں یہ سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن میں بہت زیادہ بے چینی میں گرفتار ہوں۔ جو کچھ بھی ہو رہا ہے، آخر یہ سب کیا ہے؟ تبھی روشن علی نے کہا۔ اتنے عرصے سے آپ بھگت رہے ہیں اور پھر بھی سوال پوچھ رہے ہیں؟ میری تو عقل دنگ رہ گئی۔ مالک مکان کی سمجھ میں واقعی کچھ نہیں آیا تھا۔ میاں صاحب زادے، یہ دنیا ایک عجائب خانہ ہے۔ میں جو بھی دیکھتا ہوں، اگر وہ تم دیکھ لیتے تو شاید بکھلائے پھرتے۔ آؤ اب یہاں سے چلتے ہیں۔ روشن علی نے کچھ نہیں کہا اور پھر یہ کہا کہ چلیے۔ وہ کہتے کہتے گاڑی میں آ کر بیٹھ گئے۔ مرض کی تشخیص کے بعد مالک مکان وسیم نے زیادہ دیر نہ لگائی، فوراً ہی دوا دارو شروع کر دی۔ اس نے دگنی لیبر لگا کر تیزی سے مکان کی تعمیر مکمل کر لی۔ پھر رنگ روغن کا کام شروع ہوا۔ وسیم نے آسیب زدہ کمرے میں کوئی کھڑکی نہیں رکھی تھی۔ دوسری ہدایت کے مطابق روشن علی سے پوچھ کر اس کمرے میں مطلوبہ رنگ کروانا تھا۔ وسیم علی نے فوراً سے روشن علی کو فون کیا اور ان سے بات کی۔ انہوں نے ساری بات سن کر شام کو اپنے گھر پر بلایا۔ وہ گھر پہنچا تو انہوں نے ایک چھوٹی سی شیشی میں کالے رنگ کا ایک سیال دیا اور ہدایت کی کہ اسے رنگ میں ملوا دینا اور اس پورے کمرے میں صرف کالا رنگ کروانا ہے، حتیٰ کہ چھت پر بھی کالا رنگ ہونا چاہیے۔ اس شیشی کا پانی بھی اس رنگ میں ملوانا ہے، یہ عمل کیا ہوا پانی ہے۔ ایک بات کا خیال رکھنا، رنگ کا کام ایک دن میں ہونا چاہیے اور مغرب سے پہلے ہر صورت میں ختم ہونا چاہیے۔ رنگ ہونے کے بعد وہ دروازہ بند کر کے لاک کر دینا۔ اس کمرے میں کوئی بشر نہیں جائے گا، تم بھی اندر نہیں جاؤ گے۔ جب مکان ہر طرح سے مکمل ہو جائے گا تو مجھے مطلع کر دینا، میں رات وہیں گزاروں گا۔ سمجھ میں آ گئی میری بات؟ جی بالکل۔ وسیم نے شیشی کو بغور دیکھا اور اس نے کہا کہ اس میں کیا ہے؟ اس میں الو کی کلیجی کا پانی ہے، اس کے علاوہ ایک اور چیز ملائی گئی ہے۔ وہ کیا ہے؟ وسیم نے پوچھا۔ میں یہ نہیں بتا سکتا، روشن علی نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں، وسیم نے کہا۔ وسیم نے روشن علی کی ہدایت کے مطابق اپنی نگرانی میں سارے کام کروا دیے۔ پھر وہ وقت آ گیا جب مکان ہر طرح سے مکمل ہو گیا۔ وسیم نے روشن علی کو مکان میں آنے کی ہدایت کی اور مکان کی تکمیل کی اطلاع دی۔ اتفاق کی بات ہے کہ اگلے دن 9 چندی جمعرات تھی۔ یہ جمعرات اس کام کے لیے نہایت موزوں تھی۔ وہ جمعرات کی رات کو ٹھیک 12 بجے کمرے میں داخل ہوئے اور صبح فجر کے وقت کمرے سے باہر آ گئے۔
اندر کے کمرے میں ان کے ساتھ کیا حالات ہوئے انہوں نے یہ بات کسی سے بھی نہیں کی۔ انہوں نے یہ دروازہ بند کر دیا اور اسے لاک کر دیا اور جیب سے ایک کالے رنگ کا تعویذ نکال کر دروازے کے اوپر ہینڈل پر لٹکا دیا اور وسیم کو اپنے ساتھ آنے کا اشارہ کیا۔ گاڑی میں بیٹھ کر دونوں نے قریبی مسجد میں نماز پڑھی۔ پھر انہوں نے راستے میں بتایا، میاں صاحب زادے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیسے کہوں۔ روشن علی نے یہ بات کہی تو وسیم نے پوچھا، سب خیر ہے نا؟ تبھی روشن علی بولے، میاں میں نے انہیں بہت سمجھایا مگر وہ نہیں مان رہا۔ روشن علی نے بتایا، کون نہیں مان رہا؟ وسیم کو سمجھ نہیں آئی۔ وہی کالے کمرے والا۔ روشن علی نے گمبھیر لہجے میں کہا، آپ نے کیا کہا اور اس نے کیا نہیں مانا؟ وسیم نے وضاحت چاہی، میاں صاحب زادے میں چاہتا ہوں کہ تم یہ مکان جو تم نے مکان بڑے شوق سے بنوایا ہے اسے فروخت کر دو۔ وہ تمہیں اس مکان میں رہنے نہیں دیں گے۔ کالے کمرے والے نے تمہیں اس مکان میں ہرگز قبول نہیں کیا۔ وہ چاہتے ہیں کہ تم یہ مکان ہر قیمت پر فروخت کر دو۔ اگر تم اس مکان میں رہنے کی ضد کی تو ایسی تباہی پھیلے گی جس کو تم روک نہیں سکو گے۔ یہی کہنا تمہارے لیے ضروری ہے، جتنی جلدی ہو سکے اس مکان کو فروخت کر دو اور یہاں سے چلے جاؤ، اور یہ مکان کسی ایسی فیملی کو دینا جس کے افراد بالکل کم ہوں اور ان میں بچے نہ ہوں۔ عجیب شرط ہے۔ وسیم نے اپنا سر پکڑتے ہوئے کہا، پھر کیا فائدہ ہوا مجھے آپ کا وہاں پر لے جانے کے لیے اگر میں اس مکان میں رہ ہی نہیں سکوں گا؟ فائدہ یہ ہوا کہ تمہارا مکان مکمل ہو گیا، اس کی تعمیر پوری ہو گئی اور یہ مکان فروخت بھی ہو جائے گا۔ دوسری صورت میں یہ مکان کبھی بھی تعمیر نہیں ہو سکتا تھا، زندگی بھر یوں ہی پڑا رہتا جیسے دائیں بائیں والے پلاٹ پڑے رہیں گے۔ ان پلاٹوں پر کبھی بھی کوئی مکان تعمیر نہیں ہو سکے گا۔ انہوں نے انکشاف کیا، یہ میرے بھائیوں کے پلاٹ ہیں، آپ کچھ کیجئے نا، میں جو کر سکتا تھا میں نے کر دیا، اس کے بعد میں کچھ نہیں کر سکتا۔ اب تم جانو اور تمہارا کام، مجھے بس میرے گھر تک چھوڑ دو۔ اتنا کہنے کے بعد روشن علی خاموش ہو گئے۔ جیسے ہی وسیم نے ان کے گھر کے آگے گاڑی روکی وہ اپنی گاڑی سے اترے، اللہ حافظ کہا اور پیچھے پلٹ کر بھی نہیں دیکھا۔ روشن علی کی وضاحت کے بعد وسیم علی کے دل میں ایک عجیب سی بے چینی پیدا ہوگی۔ اس نے سوچا کہ روشن علی نے اس گھر کے کمرے کو بند تو کر دیا ہے، اب اس کمرے میں رہنے والوں کو اس بات سے کیا فرق پڑے گا؟ یہ مکان وسیم کے لیے ہی ہے اور وہ یہیں پر رہے گا۔ وسیم رہے یا سجاد رہے، دونوں ہی بھائی تھے، لیکن وہ یہ چاہتا تھا کہ اس گھر میں وہ خود ہی قیام پذیر ہو۔ بہت سے رشتہ دار بھی اس گھر کو دیکھنے آئے، تبھی اس نے پورے گھر میں بہت خوبصورتی سے سامان شفٹ کیا، بہت قیمتی سامان بنوایا اور پورے گھر میں قالین بچھوا دیے، پورے گھر میں بہت اچھا فرنیچر سیٹ کیا اور پورا گھر جگمگانے لگ گیا۔ پھر وہ لوگ اس گھر میں شفٹ ہو گئے۔ دوسرے دن جب وسیم صبح مزید سامان لے کر گھر آیا تو جیسے گھر میں گھسا اس کی سیٹی گم ہو گئی۔ ہر کمرے میں بچھا ہوا قالین اور اس کا فرنیچر کوئلے کی طرح جل کر راکھ ہو چکا تھا۔ آگ کے آثار دیواروں اور دروازوں پر کہیں نہیں تھے، بس وہاں پر رکھا فرنیچر اور قالین کوئلے کی طرح جل کر راکھ ہو چکے تھے۔ تبھی وسیم علی کو ایک جھٹکا لگا اور اس کو روشن علی کی بات یاد آئی۔ انہوں نے ٹھیک کہا تھا، اگر تم نے رہنے کی ضد کی تو ایسا نقصان ہوگا، ایسی تباہی پھیلے گی جو تم روک نہیں سکو گے۔ وسیم نے فوراً ہی اپنے کان کھڑے کیے اور مکان کو فروخت کرانے کا اشتہار دے دیا۔ افضل نے یہ اشتہار پڑھا تو اس نے فوراً یہ رابطہ کیا، شام کو مکان دیکھنے آیا۔ مکان اسے بے حد پسند آیا۔ اسے یہ مکان دیکھ کر وسیم کو یہ کہا کہ ہم یہ مکان خریدنا چاہتے ہیں، لیکن وسیم نے اس سے کوئی بات نہیں چھپائی۔ جب سے یہ مکان بننا شروع ہوا سارے واقعات ایک ایک کر کے وسیم نے افضل کو بتا دیے اور ساتھ ہی اس نے روشن علی کا نمبر بھی دے دیا۔ جیسے ہی وسیم اور افضل کی روشن علی سے بات ہوئی تو روشن علی نے یہ کہا کہ یہ مکان کے لیے آئیڈیل پارٹی ہے، ان کو مکان دے دو، ان کو کچھ بھی نہیں ہوگا اور کوئی نقصان نہیں ہوگا، انشاءاللہ یہ یہاں پر خوشی سے رہیں گے۔ یوں افضل نے وسیم کے اس مکان کو خرید لیا۔ اس مکان میں رہتے ہوئے اب ایک عرصہ بیت گیا تھا، کوئی نقصان سامنے نہیں آیا تھا، البتہ روشن علی کی ہدایت پر پورا عمل کیا گیا۔ اس مکان کے کالے کمرے کو ہمیشہ کے لیے بند کر دیا گیا اور کسی نے کوئی تجسس کا اظہار بھی نہ کیا۔ گھر میں آنے والے لوگوں کو اس کمرے کے بارے میں کچھ بھی نہیں بتایا جاتا تھا۔ یہ اس گھر کا آخری کمرہ تھا، البتہ پچھلے حصے میں جانے کے لیے اس کمرے کے آگے سے گزرنا پڑتا تھا، لیکن افضل اور خالہ فرزانہ نے اس راستے کو کبھی اختیار نہیں کیا تھا۔ وہ ڈرائنگ روم والا دروازہ کھول کر گھر کے پچھلے حصے کی طرف چلے جایا کرتے تھے۔ دردانہ کے کمرے کو صرف ایک ہی دروازہ تھا جو کہ وہ ہمیشہ بند رکھتی تھی۔ دردانہ نے ساری بات بتا دی۔ فرزانہ نے ساری بات تانیہ کو بتا دی۔ دردانہ اس گھر میں کام کرتی تھی، اس کے مطابق یہ کمرہ صرف اور صرف ایک سٹور روم تھا، اگر اس کو سچائی بتا دی جاتی تو شاید وہ یہاں پر کام نہ کرتی۔
تانیہ کو اس گھر میں آئے ہوئے 1 سال کا عرصہ ہوا تھا۔ خالہ فرزانہ نے اس کمرے کے بارے میں اسی لیے چھپایا ہوا تھا۔ تانیہ کے مزاج میں تجسس نہ تھا، اس لیے اس نے اس کمرے کو ایک اسٹور کے روم پر ہی قبول کر لیا تھا۔ لیکن آج جب تانیہ نے اور خالہ فرزانہ نے دادا عظیم کے دیے ہوئے لفافے میں وہ بنی ہوئی تصویر دیکھی تو ان کی حیرت کی کوئی حد نہیں تھی۔ وہ کانپ کر رہ گئی۔ پھر مجبوراً خالہ فرزانہ کو اس مکان اور کالے کمرے کی ساری رودات تانیہ کو بتانا پڑی۔ او مائی گاڈ! تانیہ نے اس مکان کے کالے کمرے کی جب کہانی سنی تو بہت زیادہ ڈر گئی اور کہنے لگی، خالہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ بھائی تمہارا خواب ہے، تم نے دیکھا ہے، دادا عظیم نے تمہیں لفافہ دیا ہے۔ اب ہمیں کیا پتا کہ اس کالے کمرے کی تصویر آخر کیوں بنائی گئی ہے، اور وہ شخص جو تمہیں ایک پنجرے میں الو دے کر گیا ہے آخر اس کا کیا بنے گا؟ تانیہ اللہ رحم کرے، نہ جانے کیا ہونے والا ہے، خالہ فرزانہ نے بڑی فکر مندی سے کہا۔ اس وقت دردانہ کمرے میں داخل ہوئی۔ وہ بے حد گھبرائی ہوئی تھی۔ اس کے منہ سے صرف اتنا نکلا، بی بی وہ الو؟ ہاں کیا ہوا الو کو؟ تانیہ نے گھبرا کر پوچھا۔ وہ دردانہ کی حالت دیکھ کر سہم گئی۔ بی بی وہ مر گیا، اسے کسی نے مار دیا، وہاں خون ہی خون پڑا ہے، دردانہ نے اٹک اٹک کر بتایا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے دردانہ؟ تم کیا کہہ رہی ہو؟ تانیہ کا دل کانپ کے رہ گیا۔ جو میں نے دیکھا وہی کہہ رہی ہوں، آپ خود چل کر دیکھ لیں۔ دردانہ کی حالت بہت عجیب تھی۔ کہاں ہے وہ پنجرا؟ تانیہ نے اٹھتے ہوئے کہا۔ اس کی ٹانگوں میں لرزش تھی۔ وہیں جہاں پر آپ نے چھوڑا تھا، سیڑھیوں کے نیچے، دردانہ نے بتایا۔ تم نے اس پنجرے کو اٹھا کر باہر نہیں رکھا تھا؟ تانیہ نے سوال کیا۔ نہیں بی بی، میری ہمت نہیں ہوئی، میں آپ کو چائے دے کر فوراً کچن میں آ گئی تھی۔ کچن میں کچھ کام کر رہی تھی، کام کرتے کرتے مجھے خیال آیا کہ جا کر دیکھ لوں کہ الو کس حال میں ہے۔ جب میں نے وہاں پر جا کر دیکھا تو وہاں پر ہر طرف خون ہی خون پھیلا ہوا تھا اور وہ الو پنجرے میں مرا ہوا پڑا تھا۔ آپ فوراً آئیے، آپ خود دیکھ لیجئے، اسی لیے ڈری ہوئی آئی ہوں آپ کو بتانے کے لیے۔ چلو میں دیکھتی ہوں، تانیہ نے دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ میں بھی چلتی ہوں۔ خالہ فرزانہ بھی اس کے ساتھ باہر آ گئی۔ تانیہ نے سیڑھیوں کے نیچے جا کر دیکھا تو سہم کر رہ گئی۔ دردانہ نے صحیح کہا تھا، پنجرے کی چاروں طرف خون ہی خون پھیلا ہوا تھا۔ الو کا ایک پنکھ کھلا ہوا تھا اور اس کا پیٹ اس طرح سے چاک تھا جس طرح سے اس کو بہت زوردار آلے سے اس کا پیٹ کسی نے چاک کیا ہے۔ اوہو یہ تو مر گیا ہے۔ تبھی ایک دم سے فرزانہ کی نظر خون پر پڑی۔ خون اس طرح سے تھا جیسے کوئی بکرا ذبح ہوا ہو۔ خالہ ایک چھوٹے سے پرندے میں کیا اتنا خون ہوتا ہے؟ یہ دیکھیے ہر طرف خون پھیلا ہوا ہے۔ خالہ فرزانہ کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ تبھی ایک دم سے تانیہ کی نظر زمین پر پڑے پیروں کے نشانوں پر پڑی۔ تانیہ نے کہا، خالہ یہ دیکھیں پیروں کے نشان، یہ ننگے پاؤں کے نشان ہیں۔ جس نے بھی الو کو مارا ہے وہ سیدھا برآمدے کی طرف گیا ہے۔ تبھی خالہ فرزانہ نے دردانہ سے پوچھا، دردانہ تو خون کے پاس سے تو نہیں گزری، کہیں تیرے پیر تو نہیں ہیں؟ ارے نہیں بی بی جی، میں بھلا خون کے پاس کیوں آؤں گی؟ چلیے خالہ ذرا دیکھتے ہیں یہ پیروں کے نشان کہاں تک جا رہے ہیں، آئیے میرے ساتھ۔ تبھی خالہ فرزانہ اور تانیہ پیروں کے نشانوں کے تعاقب میں بڑھنے لگی تو دردانہ بھی ان کے ساتھ چلنے لگی۔ پیروں کے نشان برآمدے سے ہوتے ہوئے حیرت انگیز بات تھی کالے کمرے کے پاس جا کر رک گئے۔ اس کے آگے وہ گھر کے پچھواڑے میں نہیں گئے تھے۔ تبھی تانیہ اور خالہ فرزانہ دنگ رہ گئی۔ خالہ یہ تو کالے کمرے کے آگے آ کر رک گئے ہیں، خالہ اب کیا ہوگا؟ وہ دونوں فکر مند تھیں۔ تبھی ایک دم سے ڈور بیل بجی۔ لسنرز اگلی ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ اب باہر دروازے پر اتنی رات کو کون آیا ہوگا اور یہ پیروں کے نشان آخر کس کے تھے؟ الو دینے والا شخص کون تھا اور الو مارنے والا شخص کون تھا؟ تانیہ کا اس کالے کمرے والے سے کیا تعلق تھا؟ یہ سب کچھ جاننے کے لیے آپ لوگوں کو دیکھنی پڑے گی ہوش شرپا کی اگلی ایپیسوڈ جو میں کل لے کر آؤں گی۔ یہ ناول بہت زیادہ انٹرسٹنگ اور بہت زیادہ ہارر ہے۔ آئی ہوپ آپ لوگوں کو بہت پسند آ رہا ہوگا۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں، اور جن لوگوں نے ابھی تک ہارر اردو سینٹر کو سبسکرائب نہیں کیا میرے چینل کو ابھی سبسکرائب کریں۔ یہاں پر اسی طرح سے آپ کے لیے میں امیزنگ ناولز لے کر آتی رہوں گی۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ تھینک یو فار واچنگ۔ اسٹے بلیسڈ۔ اللہ نگہبان۔